बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वामदी साहब के साथ हफ्ता वार सौर जो आपकी बरह रास्त नशिश को लेते हुए फिर हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद अहमद वामदी साहब। बहुत ही मारकतुल आरा वाक़या है, गदीर खुम का वाक़या। कहा जाता है कि अल्लाह के पैगम्बर ने रुखसत होने से पहले अपने बाद के कुछ फ़ैसले इस मकाम पर कर दिए थे। अहले तशय्युओं का नुक्ता नज़र क्या है, मुख्तसर सा पेश करके वाक़े की असल तफसीलात की जानिब आगे पढ़ूँगा। कहा जाता है कि वाक़या गदीर तारीख़ इस्लाम का अहम तरीन वाक़या है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर गदीर खुम नामी जगह पर हिजरत के 10वें साल 18 ज़िलहज्जा के दिन हज़रत अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, जिसके बाद तमाम बुज़ुर्ग सहाबा समेत हाज़रीन ने सैयदना अली की बैत की थी। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये तकरीर अल्लाह के पैगम्बर ने खुदा के हुक्म से की थी, और इस तकरीर से पहले भी कुछ आयात नाजिल होती हैं। वो आयात क्या हैं इंशाअल्लाह ज़ेर बहस लाएंगे। और जिस वक्त तकरीर का खात्मा हुआ तो उस वक़्त भी कुछ आयात अल्लाह की जानिब से नाजिल की गई थी। कहा जाता है कि अल्लाह के पैगम्बर ने अपने बाद के कुछ फ़ैसले हैं जो सैयदना अली के हक़ में कर दिए थे। रिवायत क्या है, मैं रिवायत पढ़ देता हूँ, फिर हम सब की जानिब बढ़ेंगे। रिवायत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह हज़रत अली को यमन भेजा ताकि गनीमत के खुम्स यानी 5वें हिस्से को ले आएँ। साहबी फरमाते हैं कि मुझे अली रज़ियल्लाहु ताला से बहुत बुग़्ज़ था और मैंने उन्हें गुस्ल करते हुए देखा। मैंने खालिद रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि तुम देखते हो कि अली ने क्या किया। उन्होंने एक लौंडी की सोहबत इख्तियार की। फिर जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त किया कि बुरैदा तुम्हें अली की तरफ से बुग़्ज़ है। मैंने कहा हाँ। फरमाया अली से दुश्मनी ना रखना, ये खुम्स का माल इसका ज़्यादा हकदार है। इसी तरह से बाद रिवायत में आता है कि हज़रत अली से मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इमाम अहमद की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से दुश्मनी मत रखो, वो मेरा है और मैं उससे हूँ। एक और रिवायत में आता है कि जब मैंने शिकायत की तो रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया जिसका मैं वली हूँ उसका अली भी वली है। इसी तरीके से बाद रिवायत में आता है कि मेरे बाद अली तुम्हारा वली है, लिहाजा उससे बुग़्ज़ ना रखो। हम सब गदीर खुम का बड़ा मारकतुल आरा वाक़या है। इस्तदलाल किया जाता है कि अल्लाह के पैगम्बर ने खिलाफत को मुंतकिल कर दिया था इस वाक़े में सैयदना अली के सुपुर्द करके। ये जो अल्फाज इख्तियार किए, जिसका मैं वली उसका अली वली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, क्या मुराद है इससे? इससे क्या मुराद है, ये तो बात का मसला है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वाक़या जैसे कि बयान हो रहा है, क्या फिलवाक़े अपने पस मंज़र के लिहाज से उस ताबीर का मुहतमिल है जो की जा रही है। अल्लाह के पैगम्बर को अगर इस तरह का कोई ऐलान करना था तो उसका सबसे अच्छा मौका तो वो था जबकि हज्जतुल विदा में सब लोग जमा हुए थे। वही मौका है जिसमें सहाबा किराम को आपने आखिरी नसीहतें की हैं। वही मौका है जब आपने लोगों से ये अहद लिया है कि मेरे बाद तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रखोगे। लोगों को इस बात की ताकीद की है कि वो उन हुदूद के पैरों रहेंगे जिन पर आपने उनको कारबंद रखा है। इसी तरह से दीन के बाद मुहम्मात मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है। बाज़ चीज़ें जो उस वक्त तक कभी इस्लाह नहीं हो सकी थीं, उनकी इस्लाह के बारे में बाज़ इक़दामात का ऐलान किया है। तो ये सब चीज़ें उस मौके पर हो गईं। अगर ऐसा कोई वाक़या होना था या इस तरह का कोई मामला पेश नज़र था तो उसकी बेहतरीन जगह वो थी, वहाँ उसका ऐलान कर दिया जाता। फिर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मरकज़ मस्जिद नबवी है, यानी वही मरकज़ है जिसको आपने ख़ुद तामीर किया। वहीं से आपने हुकूमत और रियासत के सब मामलात किए हैं। वही जगह है जहाँ आपने फ़ैसले किए, जंगों के फ़ैसले किए, बाज़ इक़दामात के फ़ैसले किए, सरिये वहाँ से बनाकर भेजे, ये सब मामलात वहाँ होते रहे। उसमें आप इसका ऐलान फरमाते, लोगों को जमा करते। मदीने की हैसियत गोया एक मरकज़ की थी, उसमें अगर मौका मिलता तो लोग आपकी बात सुनते और वो बात दुनिया तक भी सही तरीके से पहुँच जाती। आखिरी ज़माने में जब आप बीमार हो गए हैं, उसका बेहतरीन मौका वो भी था। यानी उसमें तो आपको नमाज के लिए भी इंतखाब करना था कि अब कोई आदमी लोगों की इमामत करा देगा। तो ये सारे मौके मौजूद थे। इन मौके पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का ऐलान करना चाहते तो कर सकते थे। ऐसा कोई ऐलान आपने कभी नहीं किया, किसी के बारे में भी नहीं किया। यानी अपना कोई रुझान वाज़े किया हो, कोई इशारा कर दिया हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो इससे ज़ायद कोई चीज़ आपने कभी नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला यही सुन्नत कायम करना चाहते थे कि मुसलमानों के बाहमी मामलात उनकी राय से फैसल हुआ करें। इस पर हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। अभी एतराज़ात सीरीज़ में भी इसके मुख्तलिफ़ पहलू ज़ेर बहस है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को इज्तिमाई मामलात में क्या हिदायत दी गई। कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत की आखिरी किताब है। उसमें ये बता दिया गया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात में लोगों की राय से फ़ैसला हो जाएगा। रियासत, हुकूमत, इससे नीचे के मामलात, मुसलमानों के कम्युनिटी के मामलात, माशरे के मामलात, उनकी मजालिस के मामलात, जहाँ कहीं भी नज़्म इज्तिमाई के बारे में कोई हिदायत दी गई है
وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے، باہمی رائے سے ہوں گے۔ جب یہ اصول موجود ہے تو ظاہر ہے اس اصول کے مطابق مسلمانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی میں جانشین منتخب کرنے کے لیے، رسالت کی جانشینی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم تھا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی، اس میں آپ کا کسی جانشین کا انتخاب ناگزیر تھا۔ تو اس معاملے میں اگر پورے اہتمام کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ ہی کرنا تھا تو کر دیتے۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں توجہ بھی دلائی، مثلا یہ بتایا کہ یہ فیصلے کس اصول پر ہونے چاہیے، یہ بتایا کہ اس وقت جو مختلف جماعتیں موجود ہیں، جیسے انصار ہیں، جیسے مہاجرین ہیں، تو اس میں اگر تم فیصلہ کرو گے تو کس جماعت کو اس اصول کی روح سے، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کی روح سے ترجیح دینی چاہیے۔ یہ باتیں آپ نے کیں اور انصار کو اس کے بارے میں نصیحت بھی کی۔ میں نے وہ سب چیزیں اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں جمع کر دی، بتا دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات تھیں، یہ بتا دیا ہے کہ انہی کا حوالہ دے کر سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق نے فیصلہ کرایا۔ یہ سب چیزیں معروف ہیں۔ تو حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق یہ سب فیصلے ہوئے ہیں۔ اب جو روایت آپ نے پڑھی ہے، کیا اس روایت میں ادنیٰ درجے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث لگتی ہے؟ یعنی ہم جب روایت کو دیکھیں گے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھیں گے تو قرآن میں تو اگر روایت کے الفاظ میں کوئی بات بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے تو سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا، پیچھے اور آگے سے ہم دیکھ لیں گے۔ جیسے کہ اس سے پیچھے جو سوالات آپ نے کیے، حدیث ثقلین ہے مثال کے طور پر، یا حدیث قصہ ہے، یا اہل بیت کی تعین کے معاملات ہیں، تو ان میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، یہ اس میں معاملہ زیر بحث ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، الفاظ یہ ہیں، جملوں کی تعلیف یہ ہے، اس سے پیچھے یہ سیاق و سباق ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ روایت میں بھی دونوں شکلیں پیش آ جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ اس صورت میں روایت تو ایک شخص کا بیان ہے، دو اشخاص کا بیان ہے، چار لوگوں کا بیان ہے، اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں کہاں اور بیان ہوئی ہے، کسی دوسرے نے بھی اس کو آگے روایت کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں نے حذف کر دی ہیں۔ دین کے مجموعی معاملات کیا ہیں، مجموعی نظم کیا ہے، قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے، اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے تو یہاں تو اگر آپ روایت کو سادہ طریقے سے پڑھیں تو وہی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا زیر بحث ہے۔ یعنی سیدنا علی کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، امراء کا تقرر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات بیان کی ہیں جو نظم ریاست کے بارے میں صحابہ کرام کو دی گئی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی۔ ان ہدایات میں جہاں بعض اصولی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس وقت کیا نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہے، مدینہ میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی بہت مختصر ہے، اس جماعت میں وہ لوگ جن کو اہل الحل والعقد کہا جا سکتا ہے، یعنی ارباب حل و عقد، ہماری موجودہ اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے رہنما، وہ جن کو لوگ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے مامور کر دیں۔ تو یہ چند لوگ تھے، ان کے ہم نام بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ایک مختصر سی جماعت میں 8، 10، 12 ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رہنماؤں کی ہوگی۔ سیدنا صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے رضی اللہ عنہم، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، معاذ بن جبل تھے۔ اس طرح بعض صحابہ کرام بہت نمایاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے، اسی طرح انصار میں سے سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، یا بعض اور بزرگ صحابہ ہیں، ان سے مشورہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم چلا رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مدینے سے باہر ریاست پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب جب باہر پھیلنا شروع ہو گئی تو اس میں لوگوں کو علاقوں کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں، مہمات کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں۔ گویا دو طرح کے امراء قائم کرنا پڑ گئے، ایک وہ کہ جو کسی علاقے کا جا کر نظم سنبھالیں، ایک یہ کہ وہ کسی جگہ پر کسی مہم کے لیے بھیجے جائیں۔ کوئی سریہ بھیجا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے تو اس کا بھی آخر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا۔ عام طور پر یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اولو الامر ہیں، یعنی ان کو مسلمانوں کے نظم کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب وہ ذمہ داری کسی مہم کے سلسلے میں دی گئی ہے یا کسی علاقے کا نظم چلانے کے لیے دی گئی ہے۔ ان سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت الہیہ قائم تھی، یعنی خود اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات بھی دے رہے تھے اور فیصلے بھی سنا رہے تھے۔ قرآن مجید میں وہ سب باتیں نقل ہوئی ہیں۔ زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود تھا، تو اللہ و رسول کو تو گویا یہ حیثیت حاصل تھی کہ براہ راست اس وقت معاملات کو انہی کو دیکھنا تھا۔ ان کی اطاعت تو اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے۔ اس وقت حکمران کی حیثیت سے بھی انہی کی اطاعت کرنی تھی۔ اس سے نیچے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی، جن کو اولو الامر کہا ہے قرآن مجید نے، ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہدایت کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی مختلف ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے جائیں، جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے، جو تمہارے اولو الامر ہیں، عربی زبان میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے، تم ان کی بھی اطاعت کرو گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں کوئی نزاع واقع ہو گئی ہے، کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے، تو معاملہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہدایات نازل ہو جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے زہار کے معاملے میں آسمان سے ہدایات نازل ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایات دے رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر بھی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے نزاعات وہاں پیش کرو۔ یہ جو اولو الامر ہیں مقرر کیے گئے ہیں مختلف موقعوں پر، ان کے بارے میں حضور نے ایک اصولی بات فرمائی، وہ مختلف الفاظ میں روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ مسلم کی کتاب الامارہ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے کئی طرق مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں اب میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی، یہ بات حضور نے بھی بیان فرمائی۔ اسی ذیل میں جب مختلف لوگوں کو امیر مقرر کیا گیا، ذمہ دار مقرر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے، اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو، تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، جو وہ احکام دیتے ہیں، جو قوانین نافذ کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہو، تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ وہ میرے مقرر کردہ ہیں، اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے، اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التزام جماعت ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انحراف اصول میں ہوا، فروع میں ہوا، آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، یہاں تک لوگوں کو کہا کہ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ خیال کر لے کہ وہ پھر جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ بہت سخت تنبیہ بہت سی روایتوں میں یہ بیان بھی ہوئی ہے۔ اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے، وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اس ذمہ داری کے تحت ان کو بعض فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں جاتے تھے۔ منہم من یلمزک فی الصدقات، قرآن مجید میں ہے نا، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات یہ بات کہہ گزرتے تھے، ناشائستگی کے انداز میں کہہ گزرتے تھے، یہ تو کچھ بے انصافی ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا جس میں انصار کو بھی گلہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلہ دور کرنا پڑا۔ تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے جو خمس کا روپیہ کہیے، مال کہیے، یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس میں غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اسی طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھی ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ 5واں حصہ نکال لیا جاتا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال غنیمت ملتا تھا تو اس میں 5واں حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور اموال فے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی املاک کی حیثیت سے رہے گا، اور اس کے بارے میں جو مصارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے نکال لیا، وہ نکال لینے کے بعد وہ لا رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہے، وہ بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کا بھی ہے، اس میں اسی طرح آپ کے اقربا کا حصہ بھی ہے، اور جو حضور کو کوئی باقی چیزوں پہ خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں۔ کسی لونڈی کے بارے میں اس طرح کی نزاع پیدا ہو گئی، نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات نزاع نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحابی نے بتایا مجھے، تو صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے
یہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار صورتحال ہے، نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات میں نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا، نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، اور نہ کسی مومن کے شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بغض رکھے۔ بھائیوں کے ساتھ کیا، کسی صحابی کے ساتھ رکھے، صحابی کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے کسی مقرر کرنے والے کے ساتھ، یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے۔ تو آپ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی، بالکل برمحل ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ امراء کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا، اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں، علی کو بھی انہیں اپنا سردار سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو اس پس منظر میں یہ نصیحت کی گئی ہے۔ ایسی نصیحت بہت سے موقعوں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی اصولی بات کی فرع ہے کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم سے بہت ہی خوبی کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں روایت کا اصل پس منظر کیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اطلاقی تبصرہ کر رہے ہیں اس کی اصل قرآن مجید میں کیا ہے وہ آپ نے بیان فرمائی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم صاحب کہ میں وہ دو آیتیں زیر بحث لے کر آؤں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت جس وقت پیش کی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو پہلے اور بعد میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں، جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اسی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آیتیں آتی ہیں زیر بحث۔ اس سے پہلے ہم صاحب جو مقدمہ اس پورے کے پورے واقعہ غدیر خم سے برآمد کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے حق میں برآمد کیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلافت کی جانشینی پر اور اس جگہ پر فائز کر دیا ہے، جس وقت اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے، سیدنا ابوبکر کے بارے میں فیصلہ ہوا، الائمۃ من قریش کی روایت ہے، تو جن کے بارے میں مقرر کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو سب سے پہلے تو ان کو اس موقع پہ بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹھ گئے جی فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے غدیر خم میں تو فیصلہ ہو چکا تھا، تو سیدنا علی نے تو روایت کبھی پیش نہیں کی۔ ایسا کبھی ہوا نہیں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا، نہ اپنا استحقاق کبھی اس حوالے سے منوانا چاہا۔ سارے آپ ذخیرہ روایات کو دیکھ جائیے، تاریخ کو دیکھ جائیے، وہاں پر یہ کشمکش موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بھی کچھ عمارت کے فیصلے ہوں گے، وہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس خدمت کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی کے دل میں، کسی اور صحابی کے دل میں ایسا کوئی خیال رہا ہو یا اس نے کبھی اس کا کوئی اظہار بھی کیا ہو تو یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو فیصلے کی حیثیت سے پیش کیا جائے، ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا۔ بالکل واضح ہو گیا۔ وہ دو آیات کون سی ہیں جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہیں؟ پہلی آیت یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی واقعے سے پہلے آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہنچانے کی کیا بات تھی، وہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم پہ خطبہ دیا، اللہ اس کو پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم سب اس آیت میں کیا اسی کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے یہ آیت بتائے گی، یہ میں باہر سے کیسے بتا سکتا ہوں، کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس آیت کو نکالیے اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے، جو بات پہنچانی ہے وہ آگے بیان ہوئی ہوئی۔ اچھا، اور وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بیان ہوئی ہے، اس میں آیات پر آیات ہیں، آگے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اسی میسج کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ درپیش ہے۔ ان لوگوں نے یہ بدقسمتی سے رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی کوئی چہیتی امت ہے۔ انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے۔ ان کو پوری طرح بتا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تورات و انجیل کی اقامت نہیں کرتے۔ یہ اصل میں وہ بات ہے جو آخری درجے میں آگے کہی گئی ہے، اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ قرآن مجید منتشر اقوال کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی آیت پکڑیں اور جہاں سے چاہیں ایک قصہ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں۔ اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا سیاق دیکھیں گے، اس کا سباق دیکھیں گے، آگے پورا ایک خطبہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ پیغام ہے جس کے پہنچانے کے بارے میں کہا ہے کہ بے کم اوقاس پہنچا دیا جائے، کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے۔ اب یہود و نصارہ کی یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیا جائے، ہماری بھی حیثیت تسلیم کر لی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ہدایت کی ہے اس کی اقامت کرو گے تو اللہ کے حاضر پاؤ گے اور ہم بھی تمہیں قبول کریں گے، نہیں کرو گے تو ہمارے تمہارے درمیان فراق ہے۔ یہ بات ہے پوری پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے؟ اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے باہر سے لانا، اس میں داخل کرنا، یہ بجائے خود اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے مترادف۔ ایک وقت واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اور یہ بات پہنچا دی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے پورا کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گئی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا گیا ہے۔ گویا
استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آخری فیصلہ کر دیا اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، گویا آخری فیصلہ یہی تھا کہ سیدنا علی کو جانشین بنا دیا جائے، اور غدیر خم کے موقع پہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ یہاں آپ کوئی داستان سنا سکتے ہیں، لیکن وہ سب داستانیں باہر کی داستانیں ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، سورہ مائدہ کو سادہ ترجمہ سامنے رکھیے، پڑھتے چلے جائیے، اس میں بالکل ٹھیک مقام پر یہ آیات آئی ہیں اور اپنے سیاق و سباق میں آئی ہیں۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں، جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے، شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس میں اب کوئی ابہام ہو۔ اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی سے جو دین دینا شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی ہے، اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا ہے۔ تو رضیت لکم الاسلام دینا کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ اس موقع پر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اب آخری اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو حق کو اختیار کرنا ہے تو بے کم و کاست اختیار کریں، ان تک یہ بات پہنچا دی جائے۔ اس سیاق و سباق میں یہ ساری بات کہی گئی ہے، جس کا جی چاہے اس کو وہاں پڑھ لیں، آیت کو وہاں سے آپ نکال لیں، نکالنے کے بعد ایک قصہ خود تجویز فرمائیں، پھر اس کو آیت سے متعلق کر دیں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں بھی جسارت کرنا چاہتے ہوں، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ بالکل واضح ہو گیا غدیر خم کی اس پوری روایت کی حقیقت، پس منظر، اطلاقات کیا تھے۔ قرآن مجید کی روشنی میں غامدی صاحب کی حرکت نے جائزہ لیا۔ اچھا غام صاحب، کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ نے روایت پڑھی، مسلم کی، پس منظر واضح کیا، کچھ صحابہ کو شکایت لاحق ہوئی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی یہ میرے مقرر کردہ ایک سردار ہیں، امیر ہیں، ان کی اطاعت تو لازم تھی، ناگزیر تھی۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب بھی شریعت اسلامی میں کسی کی شکایت کسی کو پہنچتی ہے تو دونوں فریقین کا موقف سنا جاتا ہے۔ اگر غامدی صاحب کی ہم توجیہ مان لیں کہ روایت کا پس منظر من کنت مولا فعلی مولا، ایک شکایت تھی، اس پہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ میرے مقرر کردہ کسی امیر کے ساتھ تم روگردانی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے، تو پھر شریعت تو کہتی ہے کہ دونوں کی بات سننی چاہیے تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا علی کی کوئی بات نہیں سنی اور دوسرے کی بات سن کے فیصلہ کر دیا، تو گویا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا علی تو معصوم تھے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ تھا کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان سے جرح کی نہیں گئی۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ عدالت نہیں لگی ہوتی۔ بعض موقعوں پر معاملہ مشتبہ ہوتا ہے تو اس میں سماعت بھی ضروری ہے، اس میں دلائل بھی ضروری ہیں، اس میں شواہد بھی ضروری ہیں، اور بعض موقعوں پر بات بالکل بدیہی ہوتی ہے۔ جب اس شخص نے شکایت کی تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ شکایت ایک لونڈی کو لے لینے کی ترجیح کے معاملے میں کر رہا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اب یہ واضح ہے تو یہ دیکھنا تھا کہ کیا اس میں کوئی خیانت ہوئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ خمس کا ایک حصہ مقرر ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اقربا کے لیے۔ یہ میں یہاں واضح کر دوں، آپ کے اقربا کے لیے قرآن مجید جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ ذی القربہ کی، اہل بیت کی نہیں کرتا۔ جی اچھا، وہ حصہ مقرر ہے، وہ کبھی بات ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے قرآن نے کیا تعبیریں اختیار کی ہیں۔ تو آپ کے قرابت مندوں کے لیے بھی اس میں ظاہر ہے کہ سیدنا علی سب سے بڑھ کر تھے، وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ نے ان کی پرورش خود کی ہے، ان کی کفالت برسوں تک کی ہے، ان کا نکاح بھی خود کیا ہے، ان کے گھر میں آپ کی محبوب بیٹی ہیں، وہ سابقین اولین میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جب یہ واضح ہے کہ شکایت متعین چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتی تو اس میں تنبیہ کرنی چاہیے تھی۔ ہر موقع کے اوپر عدالت کے دفتر کھول کر نہیں بیٹھا جاتا۔ سیدنا علی جیسی شخصیت ہے، اور بھی بعض شکایتوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں آپ نے شکایت کرنے والے کو توجہ دلا دی ہے۔ خود حضور سے بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو شکایت ہوئی ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو عام طور پر لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر اپنی زمین میں پانی لگانے کے بارے میں کچھ مقدمہ پیش کیا، اور اس میں آپ کے دوسری جانب عزیز بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے جو فیصلہ کیا تو اس ظالم نے اس موقع پر یہ الفاظ کہہ دیے کہ آخر اپنے قریبی شخص کی محبت قلبہ پا گئی نا۔ یہ ظاہر ہے بڑی بات تھی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اس پر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن رنگ تغیر میں آیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دور کر دیا اور وہی بات اپنی دہرا دی۔ تو ہر موقع پر عدالت نہیں لگایا جایا کرتی، یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں شکایت بالکل بے جا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی، اور یہ شکایت کرنے والا پھر خود بھی بیان کر رہا ہے کہ اس کے دل میں ایک خاص طرح کا بغض سا پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ اس پر یہ آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ بغض کسی مسلمان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، عام انسان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا،
اور کجا یہ کہ سیدنا علی جیسے شخص کے بارے میں کوئی بغض رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بہت ہی خوبی کے ساتھ واضح کر دیا آپ نے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب کسی شخص کو امیر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے احکام کی پیروی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی روایتوں میں آپ نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سبق آپ نے اس موقع پر دیا، اور یہ کہ کسی مسلمان کے بارے میں بغض کے جذبات رکھے جائیں، یہ آخری درجے کی چیز ہے۔ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن تک قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں سیدنا علی جیسی شخصیت کے بارے میں کسی شخص کے سینے میں بغض ہو تو آپ نے سخت تنبیہ کی ہے۔ یہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر کی گئی ہے، اور اپنے مقرر کردہ امیر کی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ یہی مدعا ہے، یہی مقصود ہے، یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بات کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیے تو اتنا تردد نہیں ہوتا۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ دلائل کے ساتھ بات کہہ دینی چاہیے، ہمیں کسی کو قائل کرنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ قائل لوگوں نے خود ہونا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے گلے میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوا ہے، یہ اس کو جا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔